discussion have been extremely productive. We have decided to promote our bilateral trade. Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. इंडोनेशिया के सदर से बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडोनेशिया के सदर ने कहा, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में JF-17 थंडर तैयारों की सलामी एजाज़ है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात हैं। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इंडोनेशिया के सदर को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा साल 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नामजदगी फॉर्म 22 से 27 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक होगी। बल्दियाती उम्मीदवारों के नाम 29 दिसंबर को शाया किए जाएंगे। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 14 जनवरी को जारी होगी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी और तवानाई की इस्लाहात बरवक्त की। सैलाब के बावजूद प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद, गैर मुल्की दबाव को बर्दाश्त किया और इस्तेहकाम हासिल किया। सैलाब के बावजूद पैदावार बेहतर रही और मुकाबले का रुझान बढ़ा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से टैक्स आमदन बढ़ी और मईशत में टैक्सों का हिस्सा बढ़ा। पाकिस्तान में तवानाई की लागत में कमी हुई और ये शोबा कारोबार के काबिल रहा। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर $9.4 अरब से बढ़कर $14.5 अरब तक पहुंचे। तवक्को है इसमें मजीद बेहतरी आएगी। मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। IMF की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर नफाज पर इजहार इत्मीनान वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामज़न करना एक कठिन मरहला था। हमने सियासत की कुर्बानी दी और कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से निजात हासिल करके माशी तौर पर खुद कफील होगा। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 66% पाकिस्तानियों की राय मुल्क की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामज़न है। राय दहिंदगान की अक्सरियत का सूबाई हुकूमतों पर अदम एतमाद, पुलिस से भी नाला। वज़ीर आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, अवामी राय, करप्शन के खिलाफ जंग, शफाफियत के फरोग से मुताल्लिक हमारी कोशिशों का एतराफ़ है। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। ये गंदी और घटिया मुहिम चलाते हैं और फिर कहते हैं हमसे बात कर लो। फौज बार बार कह रही है हमें सियासत में मत लाएं। ये कहते हैं हम सिर्फ फौज से बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, अपोजिशन में होने का यह मतलब नहीं कि दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI जलसे के दौरान नहायत गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ उससे मुल्क में बदअमनी और इंतशार में इजाफा हुआ। सूबे KP का अगर हाल देखें तो हाल बदहाल है। ना वहाँ पे तरक्की है, ना वहाँ पे तामीर है, और वहाँ पे एक ऐसी लाकानूनियत है। मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जहाँ पे दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बानी PTI और उनकी जमात है। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की है ना अमन है, अब तर हालात की जिम्मेदार PTI है। PTI दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में भी हायल हो रही है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, सियासत को सियासत तक ही रखा जाए, घिनौना खेल न खेला जाए।
پارلیمانی سیکریٹری دانیال چودھری نے کہا افواج پاکستان کو نشانہ بنانے والے در حقیقت دشمن فوج کو موقع دے رہے ہیں، قومیں گالم گلوچ اور تفریق سے نہیں بنتی۔ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے عدالتوں کو بالکل مفلوج کیا گیا۔ جب ہمیں موقع ملے گا ہم اس تمام 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم اور پیکا ایکٹ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے۔ 26ویں اور 27ویں ترامیم سے عدالتوں کو مفلوج کیا گیا، جب موقع ملا ختم کر دیں گے۔ انصاف کا نظام کمپرومائز ہو جائے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چاہتے ہیں ملک میں عدالتیں آزاد ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر گفتگو، کہا ہم آئین و قانون کے تحت جدوجہد کر رہے ہیں، وکلاء انصاف اور تحفظ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اڈیالہ جیل اور اطراف راستوں پر پولیس کی اضافی نفری۔ بانی پی ٹی آئی کی طبی معائنے کے لیے پیمز اسپتال کے 5 ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ جیل حکام نے پیمز اسپتال کو خط لکھا تھا۔ سیریسلی سوچ رہی ہے غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا عمران خان کے خلاف؟ میں اس امکان کو رد نہیں کرتا۔ ان کا انجام جو ہے وہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین سے میں مختلف نہیں دیکھ رہا۔ یہ عنقریب پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف یہ علیحدہ علیحدہ ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ ایک پی ٹی آئی اڈیالہ اور ایک پی ٹی آئی پاکستان بننے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کا انجام بھی ایم کیو ایم جیسا ہی نظر آ رہا ہے۔ سیاست کرنے والا سیاسی طور پر زندہ رہے گا، گالم گلوچ والوں کا انجام بانی ایم کیو ایم جیسا ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بانی کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کرتا، ان کی جو حرکتیں ہیں نتیجہ پابندی ہی نکلتا ہے۔ بڑے فیصلے بانی کی حالیہ ٹویٹ اور بہنوں کے بیانات کے بعد ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کا دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کو جو پیغام بھیجا ہے وہ ان کو مل جائے گا اور پوری قوت سے ملے گا۔ فوج اور سربراہ کے خلاف حد عبور کریں گے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چار گھنٹے پارلیمانی پی ٹی آئی کا اجلاس چلا، اس میں آ گیا کہ ہم اب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں چاہتے، لوگ لڑوانا چاہتے ہیں اور ایسی چیز ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ ڈسٹنس ہو گئے عمران خان کی بیان، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے آج عمران خان -1 شروع ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی -1 ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کو سمجھ آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 4 گھنٹے تک چلا، کہا گیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ سینیٹر فیصل وعدہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، بولے بانی کی زندگی پر بات آئی تو جیل تبدیل کر دی جائے گی۔ قمر جاوید باجوہ کسی طور نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر آرمی چیف بنے۔ بانی پی ٹی آئی قمر باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ سب نے اپنی اپنی کوششیں کی، مگر اللہ کی مہربانی سے فیلڈ مارشل دنیا کے سامنے ہے، موازنہ کر لیں۔ اللہ نے جو عزت عاصم منیر کو دی دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ نااہلی، پابندی، گورنر راج، غداری اور 9 مئی کیسز منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ 10 دسمبر سے آپ کو اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مکمل مالی معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ شرجیل میمن نے کہا کراچی کے لیے بایو گیس پر چلنے والی بسوں کی خریداری کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ بسیں نہ صرف ماحول دوست ہوں گی بلکہ ہر بس آئی ٹی ایس پر مشتمل ہوگی۔ بایو گیس اور ای وی گاڑیوں سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ ریڈ لائن ایک شہر کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور میں نے یہ بات وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی گوش گزار کی ہے، یہ بات میں نے وزیر ٹرانسپورٹ کو بھی گوش گزار کی ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ کہ ہمیں یونیورسٹی روڈ کے مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر ٹرانسپورٹ کو بتا دیا ریڈ لائن ایک مسئلہ ہے، یونیورسٹی روڈ کا مسئلہ فوری حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی قیادت تبدیل ہونے سے وسائل بہتر ہوئے، پہلے چائنا اور روڈ کٹنگ ہوتی تھی، اب نہیں کرنے دیں گے۔ تم لوگوں سے ٹاؤن یوسیز نہیں چل رہی، گھر جاؤ، ہم چلا کر دکھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو 2 روزہ دورے پر ترکمانستان جائیں گے۔ انٹرنیشنل فورم برائے امن اعتماد میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی ترکمانستان کے صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔
بدعنوانی کے خلاف جدوجہد پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے. صدر آصف زرداری کا عالمی یوم انسداد بدعنوانی پر پیغام. کہا پاکستان نے وقت کے ساتھ احتسابی نظام بہتر بنایا ہے. اختیارات کے غلط استعمال اور مالی بے ضابطگیوں کے کیسز میں رقوق واپس لی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جدید دور میں بدعنوانی کے طریقے تیزی سے بدل رہے ہیں. مالی بدعنوانی کے خلاف ٹھوس اقدامات حکومت کی ترجیح ہے. 9 دسمبر 1971 آبدوز ہنگور کی لازوال بہادری اور پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی روشن علامت. پاک بحریہ آج ہنگور ڈے منا رہی ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا 9 دسمبر 1971 کو ہنگور کے عملے نے جام بازی اور دلیری کی ایک درخشندہ تاریخ رقم کی جو آج تک دشمن کے ذہن پر نقش ہے. یہ دن باور کرواتا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری اور دفاع وطن کے لیے عزم محکم رکھتا ہے. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا پاک بحریہ اپنے شاندار ماضی کی طرح آج بھی ہر محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. پاک بحریہ نے ہنگور ڈے پر خصوصی دستاویزی فلم ہدف جاری کر دی. ڈگری تنازع کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 دن میں جواب طلب کر لیا. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار نے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف کیس قابل سماعت قرار دینے کی مخالفت کی. صوبائی حکومت سنجیدگی سے امن و امان کے قیام پر کام کر رہی ہے. وسائل کی کمی کو صوبے میں امن کے قیام میں رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اجلاس میں گفتگو. سی ٹی ڈی کو گاڑیوں، اسلحہ اور جدید آلات کی فراہمی کے لیے 7 ارب 77 کروڑ روپے کی منظوری دے دی. پشاور میں نئے سی ٹی ڈی ریجنل ہیڈ کوارٹرز کے قیام کی بھی اصولی منظوری. لاہور میں سی سی ڈی کے 5 مبینہ مقابلوں میں 5 منشیات فروش ہلاک. ملزمان ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن تھانوں کی حراست میں تھے. پولیس کے مطابق ملزمان کو سی سی ڈی اہلکار ریکوری کے لیے لے کر گئے. ملزمان کے ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے حملہ کیا. مقابلے کے دوران مارے گئے. شکارپور شہر کے درمیان میں بدنام زمانہ یہاں پہ علاقہ ہے. آپریشن پلان کرنے کے بعد جب ہم نے انٹری کی وہاں سے ڈاکوؤں کی اندھادھند فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں افسران کو جوان ہیں وہ انجرڈ ہوئے. جوابی ہم نے کارروائی کی تو اس میں 9 بدنام زمانہ ڈاکو ہلاک ہو چکے ہیں. شکارپور کے علاقے منچھر شاہ میں پولیس مقابلہ، 9 ڈاکو ہلاک. ڈی ایس پی گڑھی یاسین سمیت 4 اہلکار زخمی. ڈاکو اغوا برائے تاوان منشیات فروشی میں مطلوب تھے. ایبٹ آباد میں خاتون ڈاکٹر کے قتل کا کیس. 4 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ڈی پی او کہتے ہیں ڈاکٹر وردہ کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کیا گیا. مقتولہ کے والد کا پولیس پر رشوت لینے کا الزام. ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کی گرفتاری کا مطالبہ. ڈاکٹر وردہ کے قتل کے خلاف ڈاکٹرز کا مختلف شہروں میں احتجاج. مظاہرین نے مردان نوشہرہ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیا. کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے 3 خواتین کی لاشیں ملنے کی تحقیقات. پولیس نے باپ اور بیٹے کو حراست میں لے لیا. دوران تفتیش ملزم اقبال نے بتایا بیٹے، بیٹی اور بیوی نے رات 3:30 بجے آ کر بتایا بہو کا انتقال ہو گیا ہے. اقبال کے بیان کے مطابق بیوی بستر پر جا کر لیٹی، کمبل اوڑھا تو وہ بھی انتقال کر گئی. بیٹی صوفے پر جا کر لیٹی تو اس کا بھی انتقال ہو گیا. یاسین کی جانب سے نیند کی گولیاں کھانے کا انکشاف. پولیس کے مطابق یاسین نے 15 خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی. Countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China, subsidizing and then India. Tell me about India. They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. You can't do that. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو زرعی درآمدات خصوصاً چاول پر نئے ٹیرف لگانے کی وارننگ دے دی.
وائٹ ہاؤس میں کسانوں کے لیے بڑے امدادی منصوبے کے اعلان کے دوران حکام نے بتایا بھارتی چاول کی درآمدات سے مقامی کسان بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکی مارکیٹ میں بھارتی چاولوں کی ڈمپنگ برداشت نہیں کریں گے، ضرورت پڑی تو ان پر ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ نیشنل گیمز میں میڈلز کی جنگ، وابڈا کے سمیع اللہ گیمز کے تیز ترین ایتھلیٹ بن گئے۔ 10.3 سیکنڈ میں 100 میٹر دوڑ کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستان آرمی کے عثمان علی نے دوسری پوزیشن کے ساتھ سلور میڈل اپنے نام کیا۔ پاکستان آرمی ہی کے راشد ریاض نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اور سروں کے سلطان عالمی شہرت یافتہ قوال گلوکار راحت فتح علی خان 51ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ فیصل آباد کے قوال گھرانے میں آنکھ کھولنے والے راحت فتح علی خان نے اپنے والد فرخ فتح علی خان اور استاد نصرت فتح علی خان سے تربیت حاصل کی۔ راحت فتح علی خان نے جو کلام بھی گایا وہ سامعین کے دلوں میں گھر کر گیا۔